इनके साथ मिलकर हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम खुदा के खादिम पास्टर अनीस जावेद से खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनेंगे। सिर्फ एक गीत हम गाएंगे भाई के साथ मिलकर। बहुत खूबसूरत आवाज़ खुदा ने दी है, बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट तोड़ा खुदा ने दिया है। आप मुख्तलिफ चैनल्स पर खुदा के बंदा के गीत सुनते हैं। खुदा अपने बंदा को दूर नज़दीक, लाहौर में, लाहौर से बाहर, बहुत शहरों के अंदर इस्तेमाल करता है। आज वो हमारी दरख्वास्त पर हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए हम उनसे एक खूबसूरत गीत सुनेंगे और इसके बाद हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। मसीह के कादिर और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम और पूरे खानदान के साथ इज़हार अफसोस पर एक उम्मीद भी दिए जाता हूँ कि जब खुदावंद यीशु आएगा तो हमारे सारे अजीज़ उड़कर बादलों में खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। आमीन। किस किस के मान इस बात पे? एक बात और कहना चाहता हूँ, खुदा एक है। किस किस का ईमान है कि खुदा एक है? तो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, प्रस्तिश भी क्या होनी चाहिए? हमने हमेशा हर हाल में उस खुदावंद की सताइश करनी है। तो जिस तरह भाई ने बताया मैं थोड़ा लेट हूँ, मैं ट्रैवल में था। खुदावंद का शुक्र हो कि वो अपनी प्रस्तिश के लिए जगह ब जगह इस्तेमाल करता है। आए खुदावंद की मिलकर सताइश करते हैं। तसल्ली दे मेरा खुदावंद है, तशफी दे मेरा खुदावंद है। मेरे यीशु में है बड़ी खूबियाँ, मेरे यीशु में है बड़ी खूबियाँ। तन्हा ना छोड़े खुदावंद है, तन्हा ना छोड़े खुदावंद है। तसल्ली दे मेरा खुदावंद है, तशफी दे मेरा खुदावंद है। तसल्ली दे मेरा खुदावंद है, तशफी दे मेरा खुदावंद है। मेरे यीशु में है बड़ी खूबियाँ, मेरे यीशु में है बड़ी खूबियाँ। तन्हा ना छोड़े खुदावंद है, तन्हा ना छोड़े खुदावंद है। तसल्ली दे मेरा खुदावंद है, तशफी दे मेरा खुदावंद है। अल्फाज को गौर से सुने। खुदावंद आपको इन अल्फाजों के वसीला से बरकत देना चाहता है। इस घराने के लिए ये लाइन और ये स्टैंजा कहना चाहता हूँ कि अगर आज आप परेशान हैं कि आपके पास कुछ नहीं रहा और आपके अजीज आपको छोड़ के जा चुके हैं, तो कौन आपके पास है? सुने अज़ली है मेरा खुदावंद, खुदा वो साथ है तेरे, तू ना घबरा। अज़ली है मेरा खुदावंद, खुदा वो साथ है तेरे, तू ना घबरा। अबदी भी है वो मेरा
करता मुहैया वो शाहों का शाह, करता मुहैया वो शाहों का शाह। कफारा दे मेरा खुदावंद है, सहारा दे मेरा खुदावंद है। कफारा दे मेरा खुदावंद है, सहारा दे मेरा खुदावंद है। तेरे यीशु में है बड़ी खूबियाँ, मेरे यीशु में है बड़ी खूबियाँ। तन्हा न छोड़े खुदावंद है, तन्हा न छोड़े। हम सब अपने हाथों के एक बार आसमान की तरफ उठाएं और अपने अपने हिस्से की तसल्ली मांगे, क्योंकि जब भी हम किसी गमज़दा घराने में जाते हैं तो उनका दुख देख के हम उनके लिए तो रोते हैं, पर हमें अपने बीते दुख भी याद आते हैं। तो अपने लिए जितना, अगर आप खुदावंद से पूरी तसल्ली चाहते हैं तो पूरे हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं एक दफा और मेरे साथ कहना है, तसल्ली दे मेरा खुदावंद है। सिर्फ आपकी बारी, आप मेरे साथ, आपकी आवाज आनी चाहिए। क्या नाम? तसल्ली दे मेरा खुदावंद है, तशफ़ी दे मेरा खुदावंद है। एक बार फिर से कहेंगे, तसल्ली दे तशफ़ी दे खुदावंद है। मेरे यीशु में है बड़ी खूबियाँ, मेरे यीशु में है बड़ी खूबियाँ। तन्हा न छोड़े खुदावंद है, तन्हा न छोड़े खुदावंद है। सुने, ये आपके लिए है। आ जाए कभी जो जान पे जख्म, आ जाए कभी जो जान पे जख्म, लगाता है अपने लहू की मरहम। आ जाए कभी जो जान पे जख्म, आ जाए कभी जो जान पे जख्म, लगाता है अपने लहू की मरहम। सहे उसने मेरी खातिर सितम, सहे उसने तेरी खातिर सितम। हासूली उठा के किया है रहम, हासूली उठा के किया है रहम। माफी दे मेरा खुदावंद है, रिहाई दे मेरा खुदावंद है। माफी दे मेरा खुदावंद है, रिहाई दे मेरा खुदावंद है। मेरे यीशु में है बड़ी खूबियाँ, तन्हा न छोड़े खुदावंद है। अब ये जो स्टैंजा है, ये जब गीत खुदावंद ने मुझे 2016 में दिया था, इसको मैंने जब रिकॉर्ड किया तो मैं परेशान था, तो खुदावंद ने ये लाइनें दी और ये यूं है, जब दिल मेरा घबराता है, खुदावंद का रूह आ जाता है। जब दिल मेरा घबराता है, खुदावंद का रूह
आ जाता है, मेरे दिल में सुकून भर जाता है, मेरे दिल में सुकून भर जाता है, मोहब्बत के दीप जलाता है, मोहब्बत के दीप जलाता है, इब्तिदा इंतहा वो खुदाबंद है, हाँ अल्फा ओमेगा खुदाबंद है, इब्तिदा इंतहा वो खुदाबंद है, हाँ अल्फा ओमेगा खुदाबंद। मेरे साथ मिलके गए तसल्ली दे मेरा खुदाबंद है, तशफ़ी दे मेरा, आपकी आवाज़ नहीं चाहिए, मेरे साथ मिलके गए तसल्ली दे मेरा खुदाबंद है, तशफ़ी दे मेरा खुदाबंद है, दिखाई दे मेरा खुदाबंद है, मुआफ़ी दे मेरा खुदाबंद है, नजात दे मेरा खुदाबंद है, हयात दे मेरा खुदाबंद है, हिम्मत दे मेरा खुदाबंद है, हाँ अल्फा ओमेगा खुदाबंद है, इब्तिदा इंतहा वो खुदाबंद है, तसल्ली दे मेरा खुदाबंद है, तशफ़ी दे मेरा खुदाबंद है। आमीन, हालेलुया। शहरियार भाई तसल्ली कौन देता है? खुदावंद, खुदा। यकीनन मेरे अजीजों, उसके बगैर कोई तसल्ली नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप यीशु मसीह नासी के नाम में एक बार फिर तेरे पास आते हैं और तेरी तसल्ली और तशफ़ी से भर जाते हैं, क्योंकि तू ही तसल्ली और तशफ़ी का सर चश्मा है। अब हम सब मिलकर तेरे कलाम को अपनी अपनी जिंदगी के लिए मांग लेते हैं। तो आज हमसे बोल और कलाम कर। इस सफ़े मातम पर खुदावंद हम तेरे कलाम से तसल्ली को मांगते हैं, तेरी तसल्ली को तेरे कलाम से मांगते हैं। पाक बाप तो आज अपने कलाम को नाजिल फरमा, मेरे ख़ानदान घराने को, यशवा को और खुदावंद हमारे सारे अजीज़ व कारब को अपने कलाम के सबब से आज तू कामिल तसल्ली दे। हम तेरे खादिम के लिए तेरे ज़ोर और तेरी कुव्वत को मांगते हैं। आग का शोला बनाकर इस्तेमाल कर, ताकि उनके अल्फाज के ज़रिया से जो तू देता है हम बड़ी तसल्ली पाएं और तुझ में कायम रहें। तेरे बेटे यीशु के कादर और जलाली नाम में आमीन, आमीन, आमीन। Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. मसीह यीशु में आप तमाम की सलामती चाहता हूँ। खुदा उनका शुक्र और उसकी तारीफ़ करते हैं, तमजीद करते हैं, जो हमारी ज़िंदगियों का मंबा और मबदा है, जिसके बग़ैर इस ज़मीन पर कोई शख्स एक सांस भी नहीं ले सकता। आमीन। सो इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी होता है, जितनी सांसें चलती हैं, वो आपके खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी के मुताबिक है। इसलिए जब वो किसी शख्स को बुला लेता है तो हमारी ज़ुबान पे शिकवे और शिकायतें नहीं, शुक्रगुजारी होनी चाहिए। जब आप इबादत के अंदर बैठे हैं, ये मेमोरियल सर्विस ज़रूर है लेकिन ये इबादत है। तो इबादत का मतलब क्या है? खुदा की शुक्रगुजारी कर, उसकी प्रस्तश कर।
ابھی میں بھائی شمعون کو جو بھی گا رہے تھے بھائی شہریار سے پہلے، میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ میموریل سروس میں جب پرستش ہوتی ہے تو ہم تالی بجانا جو ہے وہ بڑا کنٹرول میں رکھتے ہیں کہ ساتھ والا کچھ کہہ نہ دے کہ یار فوتگی کے گھر میں بیٹھ کے آپ تالیاں بجا رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم جلال کے بادشاہ کی حضوری میں بیٹھے ہیں۔ جب ہم اس کے حضور میں بیٹھے ہیں تو پھر ہمیں پرستش کرنی ہے، دل کھول کر اس کے نام کو عزت اور جلال۔ آمین۔ میں کوشش پوری کروں گا کہ ہم کو 15-20 منٹ میں اپنی بات کو کلوز کریں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ کلام کو سیکھیں۔ جیسے ابھی بھائی پاسٹر شرافت فرما رہے تھے کہ اب اس عبادت کا بھائی عنایت کو جو ہمارے درمیان نہیں ہے کوئی بینیفٹ نہیں ہے، لیکن ہم جتنے زندہ خدا کے کلام کو سن رہے ہیں ہمیں اس سے بینیفٹ لینا ہے، ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اور فائدہ کیا ہے؟ ہمیں ایک اچھا فیصلہ کرنا ہے کہ میں خدا کے ساتھ خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور جب میری آنکھیں بند ہوں گی میں آسمان پر جاؤں گا۔ آمین آمین۔ خدا کے خادم ہوئے، ان کا نام ہے D.L. موڈی، اور وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یسوع مسیح کی زندگی کے اندر یہ خوبی موجود ہے۔ اب پلیز آپ لوگوں نے تھوڑا سا اٹینٹیو رہنا ہے اور میری طرف دیکھتے رہنا ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی کے اندر، بشریت کے اندر یہ خوبی موجود ہے، انہوں نے اپنی پوری سروس میں جو انہوں نے منسٹری کی اس زمین کے اوپر ایک بھی جنازہ نہیں پڑھوایا۔ یہاں پر ہماری فائٹ ہوتی رہتی ہے کہ جنازہ کس خادم نے پڑھانا، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں جنازے پڑھوانے کے لیے نہیں، میں لوگوں کو زندگی دینے کے لیے خدمت میں، لوگ زندگی سے واقف ہیں، ٹھیک ہے۔ سو میں اکثر اس کہانی کو سناتا ہوں۔ طارق عزیز کا ایک شو لگتا تھا، اب تو طارق صاحب بھی نہیں رہے، تو اس نے اسٹیج سے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کتنے جنازے پڑھوائے؟ کسی نے 2، کسی نے 4، کسی نے 1۔ خود طارق عزیز واپس اپنے اسٹیج پر آیا اور کہتا ہے سن لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کوئی جنازہ نہیں پڑھوایا، بلکہ وہ جس جنازے میں گئے وہ مردہ جی اٹھا۔ تو یہ میرے اور آپ کے یسوع کی قدرت ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح سے تھامس واٹسن خدا کے خادم ہیں، انہوں نے کہا، کہتے ہیں ان لوگوں کو یقیناً، میرے پلیز ان 4-5 چیزیں میں جو آپ کو شروع میں بتا رہا ہوں ان کو غور سے اپنے پلے باندھ لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کلام خدا کے اسکالرز، عالم بولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو یقیناً موت سے خوف زدہ ہونا چاہیے جو گناہ سے نہیں ڈرتے، اور جو گناہ سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے، تھر تھراتا ہے اور گناہ نہیں کرتا، پھر اس کو موت ڈرا نہیں سکتی، کیونکہ اس کو پتا ہے موت میرے لیے دروازے کی مانند ہے اور میں اس میں سے نکل جاؤں گا۔ D.L. مودی ایک اور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب میں مردوں کو جی اٹھنے کی طرف، تسلنیکیوں کے خط میں، کرنتس کے خط میں، کلام خدا میں اس بات کو بار بار کہا گیا ہے، پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں، باقی ہم جو زندہ ہوں گے اس کے ساتھ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں مردوں کے جی اٹھنے پر غور کرتا ہوں تو میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں، پلیز بات کو سمجھیے گا، میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مسیحی دفنائے نہیں جاتے، مسیحی بوئے جاتے ہیں، اور بویا جو جاتا ہے، کلام کہتا ہے وہ شرمندگی کی حالت میں بویا جاتا ہے لیکن جلال کی حالت میں جی اٹھتا ہے۔
جو بویا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ختم ہو گیا، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک وقت میں وہ پھر سے دوبارہ جی اٹھے گا۔ جان پائپر آج کل کے دور میں ایک زبردست اسکالر، وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ جب دعا کرتا ہوں، میں نے شاید ہی کبھی یہ دعا کی ہو، خداوند جب بھی میری موت آئے وہ تکلیف دینا ہو۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں کہ میں بیماری چ نہ مرا، این جی توڑ دے پھر دے لگے جائیے، ہے نا۔ وہ کہنے میں جدوں بھی دعا کی تھی، میں کدی یہ دعا نہیں کی تھی کہ میں بیماری نہ مرا یا میں بغیر بیماری تو مرا، میں ٹوڑدا پھردا اسمان دے چلا جاواں۔ وہ کہندے نے جدوں بھی میں دعا کی تھی، میں ایک دعا کی تھی کہ جدوں بھی موت آئے، جدوں بھی مینوں اس زمین تو جانا پوے، مینوں کوئی شک نہ ہوئے کہ میں اسمان دے نہیں جا رہا۔ جدوں بھی موت آئے میں خوشی نہ شادمانی نہ اسمان دا سفر کر سکا۔ جیمز خدا دے خادم ہوئے، وہ کہندے ہیں مسیحی کرسچنز، مسیحی کے نزدیک تکلیف، موت جو ہے تکلیف، دکھ، مصائب کا خاتمہ ہے۔ اگر آپ کرسچن، اگر آپ مسیحی ہیں تو مسیحی کے نزدیک موت کا مطلب ہے دکھ کا مر جانا، تکلیف کا مر جانا، بیماریوں کا مر جانا، لیکن شادمانی، خوشی، تسلی کا جی اٹھنا۔ پریز دی لارڈ۔ ایک اور زبردست خادم، وہ بڑے خوبصورت، اس کو بولتے ہیں جان آر ریس، ان کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں موت اس طرح سے ہے کہ آپ نے ادھر بولا گڈ نائٹ، اور گڈ نائٹ بول کے آپ کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کرتے ہیں، سو جانے ہیں۔ سو جان آر رائس کہتے ہیں موت ساڑھے لی اینجے جی میں ادھروں آپا کیتا گڈ نائٹ، اور کہتے ہیں اگلے ہی لمحے ہم یسوع کی حضوری میں ہوں گے اور ہم بولیں گے گڈ مارننگ، کیونکہ وہاں جو صبح ہوگی اس کو پھر رات نہیں ہوتی ہے، وہاں جو روشنی ہے وہ کبھی مدھم نہیں ہوتی ہے، وہ کبھی کم نہیں ہوتی ہے۔ اور میں آج آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں اپنی زندگی کی حفاظت کرنی ہے۔ خدا کا ایک خادم کہتا ہے، جارج اس کا نام ہے، جارج وائٹ فیلڈ ہے، کہتے ہیں گل سنے ہو بڑے دھیان نہ، کہندے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کی حفاظت کریں گے، آپ کی موت کی حفاظت یسوع مسیح کرے گا، پھر وہ تانوں مریا نہیں رہن دیتا۔ پریز دی لارڈ۔ اور ایک کمال کے خادم جن کے نام سے آپ میرا خیال ہے سب واقف ہوں گے، بلی گراہم، وہ فرماتے ہیں، گل نوں دھیان نہ سننا ہے، اگر تسی پیدا ہوئے، دکھ چ زندگی گزاری تے مر گئے، تین کام نا اسی یہی کرنے ہیں۔ ایوب کہندا ہے، ایوب کی کتاب میں ایوب فرماتا ہے انسان جو عورت سے پیدا ہوا اگے کیے ہاں تھوڑے دنوں دا تے دکھ نہ پڑیا۔ انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ تھوڑے دنوں کا اور دکھ سے بھرا ہے، رو رو کر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، 24 گھنٹے پلاننگز کے اندر ہماری زندگی گزرتی ہے، ہم اپنے کھاتے ہی کمپلیٹ کرتے رہتے ہیں، ایک مکی چک لے تو دوجی تیار پئی ہوندی ہے، ایک کام ہم سولو کرتے ہیں تو دوسرا پھر سر پہ پڑا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں انسان پیدا ہوا اور انسان نے اپنی دکھ میں زندگی گزاری اور وہ مر گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک لوپ ہول ہے، آپ نے کچھ نقصان کر دیا ہے، آپ کچھ ایسا نہیں کر پائے جو آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ اور یہی آج شام میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، پلیز اس بات کو بڑے غور سے جانیے گا، اگر آپ 2 بار پیدا ہوں گے، آپ 1 بار مریں گے۔ پلیز یہ بڑا سادہ سا فارمولہ ہے، born twice, die once۔
born once, die twice. اگر آپ 2 دفعہ نہیں پیدا ہوتے, آپ 1 دفعہ 2 دفعہ پیدا ہوں گے, 1 دفعہ مریں گے. اگر 2 دفعہ پیدا نہیں ہوتے, ایک کوئی جنم, تو پھر تانوں 2 بار مرنا پے. ٹھیک ہے, اس کو ابھی ہم تھوڑا سا سمجھیں گے آگے چل کے. ڈی ایل موڈی کی میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اخبار میں پڑھیں کہ ڈی ایل موڈی, یہ بہت بڑے خادم ہوئے ہیں 19ویں جو صدی تھی اس کے اندر. کہتے ہیں اگر آپ اخبار میں پڑھیں کہ ڈی ایل موڈی مر گیا ہے, تو پلیز اس بات کے اوپر یقین نہ کیجئے گا. گل سننا ہے, جے تسی پڑھو کہ ڈی ایل موڈی مر گیا ہے تو اس گل تے یقین نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ میں مرنے کے بعد اس زندگی سے زیادہ زندہ رہنے والا ہوں. میں مرنے کے بعد بہت بلند کیا جانے والا. جو کچھ میرے پاس نہیں تھا وہ میں حاصل کرنے جا رہا. مٹی کے گھر سے غیر فانی گھر کے اندر شامل داخل ہونے والا ہوں. وہاں گناہ میرے جسم کو چھو نہیں پائے گا. وہاں آزمائشوں سے میں آزاد کر دیا جاؤں گا. مجھے جلالی بدن مل جائے گا. اور وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں 1837 میں پیدا ہوا اور دوسری پیدائش میں نے 1856 میں حاصل کی. روح کی پیدائش, روح سے پیدا ہوا. یسوع مسیح نے کہا تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. تو کہتے ہیں میں پہلی دفعہ 1837 پیدا ہویا. 1837 والے موڈی نے مر جانا ہے تو ختم ہو جانا ہے. لیکن جو ڈی ایل موڈی 1856 میں پیدا ہوا وہ روح میں پیدا ہوا, اور اب موت اس کو کبھی نہیں آئے گی. وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا. یہ میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں. آج ہم نے ہمیشہ زندہ رہنے کی طرف بڑھنا ہے اور اپنی زندگی کو اس طرح سے یسوع مسیح کے ساتھ بونا ہے. سر جتے میں بہت بڑے خادمان کا نام لیا اتنے میں اپنا نام بھی لے رہا ہوں. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ سٹیٹمنٹ میری ہے. یہودی آپ کو پتہ ہوگا جب وہ مصر میں تھے, مصر سے نکلے بیابان میں تھے, تو وہاں پر سانپ ڈسنا شروع ہوئے. تو خدا نے ان کو کہا ایک پیتل کا سانپ بناؤ, اس کو لٹکا دو, اور جو شخص اس سانپ کی طرف دیکھے گا وہ بچ جائے گا. اس کو سانپ کا ڈسنا جو زہر ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے گا. میں آج آپ کو انکریج کر رہا ہوں, وہ یہودی سانپ, پیتل کے سانپ کو دیکھتے تھے. ہم مسیحی یسوع مسیح کی خالی قبر اور خالی صلیب کی طرف دیکھتے ہیں. وہ صرف جسمانی طور پر بچ سکتے تھے, لیکن جو شخص یسوع مسیح کی خالی قبر اور اس کی خالی صلیب کی طرف دیکھتا ہے, موت اس کو مار نہیں سکتی. موت کے دروازے ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر بند ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں ہمیشہ یہ لفظ کہتا ہوں, یسوع مسیح اس لیے نہیں مرا تھا کہ موت غالب آ گئی تھی. یسوع مسیح اس لیے مرا تھا کہ موت کو مار کر زندگی کو برپا کر دے. کوئی شخص, کوئی نبی, کوئی پیغمبر, کوئی اولیاء, کوئی بڑا شخص اس کام کو نہیں کر پایا ہے کہ اس نے موت کی آنکھوں کے اندر دیکھا ہو اور للکار کر کہا ہو, اے موت تیرا ڈن کہاں رہا. بس موت فتح کا لقمہ ہو گئی. یہ صرف یسوع مسیح کی قدرت ہے جو مارا بھی گیا, جس کو زخم دیے گئے, اور جس نے صلیب پر اپنی جان بھی دی, اور جو دفنایا بھی گیا, لیکن قبر اس کو اپنے اندر نہیں رکھ پائی. وہ اپنے ہی کہنے کے مطابق جی اٹھا, قبر کے بندھنوں کو توڑ کر اس نے اپنے کہنے کو پورا کیا ہے. اس کا نام یسوع مسیح ہے. اور چونکہ وہ جی اٹھا ہے, کیونکہ وہ زندہ ہے, اس لیے وہ آپ کو بھی زندہ کر سکتا ہے. یہ گارنٹی کون دے گا؟ جو زندہ ہے, جو موجود ہے. مکاشفہ کی کتاب کے اندر یسوع کہتے ہیں, ہاں میں مر گیا تھا لیکن اب زندہ.
اور आगे लिखा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, हमेशा हमेशा तक जिंदा रहूंगा, मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है, और मेरे खोले नू कोई बंद नहीं जे कर सकता, ते मेरे बंद कीते नू कोई खोल नहीं सकता। किसी माई दे लाल दी जरूरत नहीं है यीशु के सामने खड़ा हो सके, सिर्फ वो जो उसके खून से खरीदा गया है, जिसने अपने जामे यीशु के खून से धोए हैं, वो उसके सामने, उसके तख्त के सामने खड़े होंगे, हम उसके सामने पेश किए जाएंगे और उसकी हुजूरी में प्रस्तुत करते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सुंदर तालियां यीशु मसीह के लिए बजाएंगे जिसने हमारी जिंदगी को कंफर्म किया है और मौत को ललकारा है। एक रेफरेंस आपके लिए पढ़ रहा हूं, गौर से सुनिएगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 13वां बाब और उसकी 36वीं आयत से यूं लिखा है, 13वां बाब 36वीं आयत। उस वक्त वो भीड़ को छोड़कर यीशु मसीह घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के कड़वे दानों की तमसील समझा दे। उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने। अब ये स्टोरी आप जानते हैं कि एक शख्स ने खेत में बीज डाला तो रात को दुश्मन आया और उसने आकर वहां पर कड़वे बीज भी बो दिए। अब मालिक ने देखा तो उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा कि कड़वे दाने कौन बो गया। जो नौकर थे उन्होंने बोला, उस्ताद जी तुसी हुक्म करो, असी उन्हें जाके कड़वे दाने पुट देने। नहीं, अब उनको रहने दो, इनको इकट्ठा भरने दो ताकि आप कहीं कड़वे दानों के साथ गेहूं जो अच्छे दाने हैं उनको भी नुकसान न पहुंचा। जब वक्त पर ये बढ़ जाएंगे तो फिर मैं खुद ये मुकर्रर करूंगा और जब काटा जाएगा तो मैं कड़वे दानों को अलग कर दूंगा और जो अच्छे दाने हैं, जो गेहूं है, उनको मैं अलग अपने खत्ते में जमा कर लूंगा। ये प्लान है। सो उन्होंने कहा कि समझा कि क्या होने जा रहा है, ये क्या आपने बोला। तो यीशु मसीह को कहते हैं अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने आदम। कौन बो रहा है? मालिक कौन है? इब्ने आदम, यीशु मसीह। और खेत दुनिया है जहां पर आप रहते हैं। और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद, अच्छा बीज जो गेहूं है जिसको जमा किया जाना है, बादशाही के फर्जंद। और कड़वे दाने उस शरीर के फर्जंद हैं जिस दुश्मन ने उनको बोया वो इब्लीस है। और कटाई दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं, वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। यीशु मसीह एंड टाइम्स के ताल्लुक से बता रहे हैं क्या होने जा रहा है। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानिद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुने। ये खुदा का कलाम है। रास्तबाज खुदा की हसूरी में आफताब की, सूरज की मानिद चमक रहे होंगे। तुम दुनिया का नूर हो। आपको दुनिया में चमकने के लिए भेजा गया है। और अगर आप यहां पर अपनी चमक को जारी रखते हैं, उसको मांग नहीं होने देते, आप आसमान पर भी खुदा के हुजूर में चमकते रहेंगे। सोचिए, मेरे अंदर करवाहट भरी है या मैं यीशु के खून से धोया गया हूं? मैं किस जगह के ऊपर स्टैंड करता हूं? चंद लम्हों के लिए प्लीज अपनी जिंदगी के ऊपर गौर कीजिए। यीशु मसीह ने कहा कोई शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता है। आप दुनिया में रहकर दुनिया से अलग जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आपको अलग जिंदगी गुजारना ही होगी ताकि आप आसमान पर जाने का सफर भी तय कर सकें।
لکھا ہے کوئی ناپاک خدا کو نہیں دیکھ سکتا، اور اگر آپ میں رتی پر بھی گناہ ہے آپ آسمان کا سفر نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی گال نہیں، ایک جہان مٹھا تے اگلا کے نے ڈٹھا، تو یقین کیجئے یہ جہان عارضی ہے۔ اس جگہ پر آپ پردیسی اور مسافر ہیں، خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ چند دن کے خدا کا کلام کہتا ہے گھاس کی مانند ہے، ادھر اگی اور پھر مرجھا گئی، ختم ہو گئی، جنگلی پھول کی مانند، پانی کے بلبلے کی مانند، کسی کو قیام نہیں ہے۔ 70 نہیں تھے 80 برے، اور ابھی بھائی شرافت بتا رہے تھے آلموسٹ آج کی ایوریج ایج 40 50 55 اس سے زیادہ نہیں ہے، یہ ایوریج 50۔ تو ہماری بساط کیا؟ کلام کہتا ہے اپنی بہترین حالت میں بھی بے ثبات۔ میں آپ کو یہ بار کروانا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں سے یہ زمین جس طرح سے حقیقت نظر آتی ہے۔ آپ میں سے کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح حقیقتاً ہے، اصل میں یسوع ہے؟ آمین۔ سب کا یقین ہے کہ یسوع مسیح ہے، خدا باپ ہے۔ تو اگر خدا باپ ہے، یسوع مسیح ہے، روح القدس ہے، تو اس کا کوئی تخت بھی ہے، وہ کہیں بیٹھتا بھی ہے، کہیں سے اس کائنات کا سارا نظام چلایا بھی جاتا ہے، تو اس کو آسمان کہتے ہیں جو اس کا تخت ہے۔ تو اگر خدا حقیقت میں ہے، یسوع حقیقت میں ہے، تو آسمان بھی حقیقت میں ہے، اور اگر آسمان حقیقت میں ہے تو پھر جہنم بھی حقیقت میں ہے، پھر وہ بھی افسانہ نہیں ہے، کوئی ڈرانے والی چیز نہیں ہے۔ اگر موت کی حقیقت ہے، پیدائش کی حقیقت ہے، جنم لینے کی حقیقت ہے، تو پھر موت کے بعد کی بھی ایک حقیقت ہے۔ خدا کے کسی خادم نے کہا آسمان ہمیں دور کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ جس قدر ہمارے اندر گناہ زیادہ ہوگا ہمیں آسمان دور لگتا رہے گا۔ اور یہ میں آپ کو شیورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس دن آپ کی زندگی کے اندر گناہ کم کم اور ختم ہوتا چلا جائے گا، آپ آسمان کو اپنے قریب اور اپنے اندر دیکھنا اور محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ سو یہ آسمان لوگوں کے لیے بہت دور ہے، سائنٹسٹ اس کو دور سمجھتے ہیں، پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کسی راکٹ کے ساتھ وہاں پر نہیں جائیں گے ہم۔ یسوع مسیح کے خون کے کفارے کو قبول کرنے سے، اپنے جامے دھو لینے سے، گناہگار زندگی سے توبہ کر لینے سے ہم فوراً آسمان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اسٹیفنس کہتا ہے میں آسمان کو کھلے، اسٹیفنس زمین پر لوگ کی وٹے مار دے پہ، سنسار کر دے پہ، وہ زمین پر لہو لہان مرنے کو، لیکن وہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف لگاتا ہے اور کہتا ہے میں آسمان کو کھلے اور ابن آدم کو خدا باپ کے دہنے کھڑا دیکھتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر خدا کی حضوری چھائی ہوئی تھی۔ سو میں اگر یہ لفظ بولوں تو بے جا نہیں ہوں گے، بغیر شک کے قبول کیجئے گا، جس طور سے تیری سانسیں تیرے قریب ہیں، تیرا خدا تیری سانسوں سے زیادہ تیرے قریب ہے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کو توام دینا چاہتے ہیں، اس کو اور لمبا کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں آپ مر کر بھی زندہ رہیں، آپ کو اس خدا کو اپنی سانسوں کا مالک بنانا ہوگا۔ ہر سانس یسوع کے نام سے نکلے، ہر دھڑکن یسوع کا نام لیتی ہو، ہمارے جامے یسوع کے لہو سے دھوئے گئے ہوں۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا
جہنم کے تعلق سے اگر کسی نے زیادہ مفصل بیان کیا ہے تو پتہ ہے کون ہے وہ؟ یسوع مسیح۔ یسوع مسیح نے جہنم کی سب سے زیادہ اچھی تصویر کلام کے اندر پیش کی۔ اور کیوں پیش کی؟ اسی اپنے بچوں کو کیوں دسنے پتر انج نہ کری نہیں تے اے ہوئے گا، کیوں؟ کیونکہ ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں، ان کا نقصان نہ ہو جائے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یسوع مسیح ہمیں جہنم کے تعلق سے کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں ہم اس سے بچ جائیں، تاکہ ہم اپنے بچپنے میں، ہم اپنی نادانی میں، اپنی کم علمی کے اندر جہنم کا سفر نہ کر جائیں۔ جہنم حقیقت ہے، جہنم ہماری زندگیوں کے بعد اس بدن میں سے نکلنے کے بعد ہمیں اس کو فیس کرنا ہے، اس کے اندر جانا ہے۔ خدا معاف کرے جو لفظ میں بول رہا ہوں یہ ہم میں سے کسی کی زندگی کے اندر نہ، اور ہم نہ جائیں، کیونکہ جہنم کے اندر سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی شخص وہاں سے واپس نہیں آ سکتا ہے۔ جہنم کے اندر کوئی ایکسپائری نہیں ہے۔ میری باتوں کو پلیز بڑے غور سے سنیے گا۔ کوئی چیز وہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ رونا ہے، دکھ ہے، تکالیف ہے، زخم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کوڑنا ہے، کچھ وہاں پر آپ کو ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جہنم جہاں کچھ بھی رکے گا نہیں، جو رونے کے لیے آپ کو بھیج دیا، دانت پیسنے کے لیے آپ کو بھیج دیا، آپ وہی وہ ہمیشہ کرتے رہے۔ جہنم جہاں کچھ نہیں بدلے گا، ایسا شہر جہاں پانی کی بوند کے لیے بھی لوگ ترسیں گے۔ لازر کی کہانی یاد ہے نا؟ امیر آدمی کہتا ہے اس کو بھیج اپنی انگلی کا سرا بھگو کر مجھے، انگلی کے اوپر کتنا پانی چڑھتا ہے، وہ بھی اس کے لیے تسکین کا باعث۔ جہنم جہاں عمر کی میعاد نہیں ہے، جہاں کوئی آرام نہیں ہے، جہاں کوئی ہنسی نہیں ہے، جہاں کوئی کہکا نہیں ہے، جہاں صرف اندھیرا اور صرف اندھیرا ہے، جہاں مزید، یہ بڑی مزیدار بات، جہاں مزید آپ گناہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہاں صرف وہ جائیں گے جو گنہگار ہیں، ان کو وہاں پر گناہ کی سزا دی جائے گی، اور اتنی طویل اور لمبی سزا جس میں سے آپ نکل ہی نہیں پائیں گے، اور آپ کا ذہن سوچ بھی نہیں پائے گا کہ آپ کوئی اور گناہ کر پائیں۔ ایک ایسا شہر جہاں پر آپ توبہ کے لیے واویلا کرتے پھریں گے، جہاں آپ 24 گھنٹے توبہ کے لیے چلائیں گے۔ ایتھے آپ توبہ نہیں کرتے، لیکن وہاں آپ یسوع مسیح کے نام کو لینے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کی زبان سے یسوع کا نام نہیں لیا جائے گا۔ وہاں آپ خداوند نہیں کہہ پائیں گے، کیونکہ کلام کہتا ہے جو خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ وہاں آپ کی زبان کو یہ قوت نہیں ملے گی کہ آپ یسوع کا نام لیں۔ آپ توبہ کرنا چاہیں گے لیکن آپ کو وہاں پر معافی نہیں ملے گی۔ ایک ایسا شہر جہاں کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، ایک ایسا شہر جہاں محبت ختم ہو جائے گی، وہاں پر صرف اور صرف جہنم ہوگا، وہاں کوئی خزانہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ کتنی پیاری خوبصورت بات ہے۔ ہم یہاں پر جمع کرتے ہیں، ہمارے بھائی عنایت کے تعلق سے پتہ چلا جنوری سے آنورڈ یہ اپنی پینشن کے لیے محنت کر رہے تھے، اور جس دن یہ ہاسپٹل تھے تو بھائی جوید بتا رہے تھے میں ان کو ہاسپٹل سے لے کر گیا بینک، اور ان کی پینشن اس دن کلیئر ہوئی، اور ویری نیکسٹ ڈے، اگلے ہی دن وہ خداوند میں سو گئے۔ کیا پیسہ ان کے کام آیا؟ کیا ان کو شفا دے پایا؟ نہیں۔ تو کیوں نہ ایک زبردست سودا کریں، یہ پیسہ ہم لے کر جہنم تو نہیں جا سکتے، یہ پیسہ، دولت، گھر، اپنی پلاننگز یہ لے کر ہم جہنم تو نہیں جا سکتے، لیکن سارا کچھ یہاں پر چھوڑ کر ہم آسمان پر جا سکتے ہیں، جہاں پر خدا کے خزانے موجود ہیں، جہاں پر آپ کو ہر چیز وافر مقدار میں ملے گی، جہاں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ اور ایک خدا کا خادم کہتا ہے جہنم ایسی جگہ جتھے لمبا روزہ ہوئے گا لیکن اس روزے دے نال دعا نہیں کی جائے گی۔
کیونکہ وہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں، بھوکے رہیں گے۔ ایک ایسا شہر جہاں کوئی رحم نہیں ہے، ایک ایسا شہر جہاں موت ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دہانی دے رہا ہوں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو جہنم کے ختم ہونے کا ٹائم لائن آپ کو بتا سکے۔ بائبل کہتی ہے وہ ہمیشہ تک رہنے والا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کوئی کیلنڈر نہیں ہے، کوئی مہینہ نہیں ہے، کوئی موسم نہیں ہے، ایک ہی ٹائم ہے جس نے متواتر ہمیشہ چلنا ہے، اور ہمیں اس کا سفر کرنے سے آج بچنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک زبردست آفر اور خدا کا کلام ہمیں دیتا ہے۔ پلیز 7واں باب مکاشفہ کی کتاب صرف پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو ختم کرنے کی طرف بڑھیں گے۔ غور سے سننا آپ نے 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، 15ویں آیت سے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے 7واں باب 15ویں آیت مکاشفہ کی، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے۔ کل سنیے، جو برہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ یوحنا کہتے ہیں میں رونے لگا جب مجھے پتا چلا کہ اس کتاب کی مہروں کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اس کو بتایا گیا کوئی ہے جو ازل سے ذبح کیا گیا ہے، وہ اس کتاب کی مہروں کو توڑنے اور اس کتاب کو کھولنے کے لائق ہے۔ آج تیری زندگی کے بند توڑنے اور تیری زندگی کو کھول دینے کی قدرت صرف یسوع مسیح کے اندر ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کو لے لیتے ہیں تو یہ برہ آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ ایک سائٹ پر جہاں ہمیشہ آپ کو تاریکی کا سامنا ہے، پیاس کا سامنا ہے، درد کا سامنا ہے، دکھ کا سامنا ہے، زخم ہے، آہو نالا ہے، رونا ہے، دوسری سائڈ ایک خوبصورت تصویر ہمیں دکھاتی ہے، اور وہاں لکھا ہے اس جگہ دھوپ نہیں ستائے گی، گرمی تنگ نہیں کرے گی، کیونکہ برہ تخت کے بیچ میں ہے، وہ خود ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ تم دنیا میں دکھ اٹھاتے لیکن خاطر جمع رکھو، آپ دکھ اٹھائیں اور آسمان کا سفر کیجئے۔ ایک بہن، اس کو بڑی سویر ایک بیماری ہو گئی، اور ڈاکٹرز نے اس کو کہا کہ 3 ماہ کا ٹائم ہے تیرے پاس، 3 ماہ کے بعد آپ مر جائیں گے۔ غور سے سنیے گا۔ تو پادری صاحب اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا بہن جی آپ کو پتہ ہے جو سینیریو ہے، یہ لاسٹ سٹوری سنا رہا ہوں آپ کو، تو آپ پلیز جو بھی آپ کی آخری خواہش ہے وہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کی مرضی کو پورا کر سکیں۔ انہیں پادری صاحب نے ایک لسٹ دی تھی۔ کیا بتایا؟ اس نے کہا بھائی صاحب فلاں زبور اور گیت آپ نے میری فیونرل پہ گانا، جدو میرا تسی جنازہ کرو نا تو تسی او والا گیت او والا زبور گانا، اوکے؟ آپ نے کلام میں سے وہ والا حوالہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے میری بائبل جو ہمیشہ سے میں پڑھتی آئی ہوں وہ قبر میں میرے ساتھ ہی رکھ دینی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہن جی، اور کچھ؟ انہوں نے کہا مجھے وہ والے آپ نے کپڑے پہنانے ہیں میرے کفن کے نیچے، وہ بھی اس نے بتا دیا۔ سو پائی صاحب نے وہ لسٹ بنائی، یہ اور پائی صاحب اٹھے، کہتے ہیں اچھا بہن جی میں اب جاتا ہوں، پھر ملیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ میں جب اٹھا تو میرے دل میں تھا کہ اب میں اس بہن سے دوبارہ نہیں ملوں گا، اب میں اس کی تیاری کرتا ہوں جو اس نے کہا ہے۔ تو کہتے پچھونے آواز دے، پائی جی رکیو۔ ہاں جی بہن۔ کہتی ایک چیز تو میں بھول ہی گئی، وہ کیا؟ کہتی ایک فوک کانٹا جو ہوتا ہے اور جدھے کے 3-4 دندے ہوتے ہیں کھوپ کے کھائی دا، ایک فوک آپ نے میرے دہنے ہاتھ میں دے دینا۔
ہے پادری صاحب حیران کہ چلو گیت بھی سمجھ آ گیا, کلام بھی سمجھ آ گیا, بائبل بھی سمجھ آ گئی, باجی کانٹا کی کرنا ہی اپنے ہاتھ دے وچ. کہتی پادری صاحب تانوں پتہ ہے جب بھی میں چرچ جاتی رہی ہوں, جب بھی ہمارے کرسمس کے اور یہ سارے ایسٹر کے اور ڈنرز ہم چرچ میں آرگنائز کرتے رہے ہیں, تو ہمیشہ مجھے ان ڈنرز کے اندر ایک آواز بہت اچھی لگتی تھی. وہ کہتے وہ کیا؟ وہ کہتے ہماری ٹیم کا ایک بھائی ہے, اس نے اس کا نام لیا, کہتے وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا اپنا کانٹا اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے. جو کچھ آپ نے کھایا ہے اپنا کانٹا اپنے ہاتھ میں رکھیں, یعنی میں آپ کو کہتا ہوں اپنا چمچ اپنے ہاتھ میں رکھیں کیونکہ ابھی جو آپ کو ملنے والا ہے وہ اس سے بھی بڑا اور زبردست ہے. پادری صاحب کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکلے. میں بیٹھ گیا تو بہن مینوں کہتی ہے پادری صاحب مجھے پتا ہے, میں اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ فوک میرے ساتھ رکھ دیجئے گا کیونکہ مجھے پتا ہے اب جو مجھے اس کے بعد ملنے والا ہے وہ اس سے بھی کئی گنا خوبصورت, اچھا اور عمدہ. سو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, پلیز اگر کسی نے کہانی سمجھ نہیں نہ آئی وہ ایک دوسرے سے پوچھ لیجئے گا کہ بھائی نیس کہہ کی ریسی ہو کی کہانی سی. اور جب کبھی آپ اپنے گھر میں کانٹا پکڑیں, کدی ہوئی جاتا نا کچھ چیز کہانی پہ جائے, جب کبھی پکڑیں آپ کو یہ سٹوری یاد آنی چاہیے اور آپ کو پھر یہ بھی یاد آنا چاہیے اس زندگی سے بہتر زندگی ہمیں آگے ملنے والی ہے. یہ موت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے کیونکہ اس موت کو میرے یسوع نے مار دیا. اور کلام کہتا ہے جو پہلی موت, جو پہلی قیامت میں شامل ہو جائے, اور اس قیامت کو کہتے ہیں جو تسلنیکیوں کا مصنف ہمیں بتاتا ہے, مردے جی اٹھیں گے جب یہ آسمان پر آپ کا خداوند آئے گا. مردے جی اٹھیں گے اور ہم جو زندہ ہوں گے اس کے ساتھ ہوا میں اڑ کر جو اس قیامت میں شامل ہوں گے ان کے اوپر پھر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں. اور یہ سب سے پریویلیج لوگ ہوں گے. پلیز اگر آپ آسمان پر سب سے اتم پوزیشن چاہتے ہیں تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ کو ریپچر کے اندر داخل ہونا. جب یسوع مسیح آسمان پر پوشیدہ آمد میں آئے ہمیں اس وقت اس کے ساتھ اڑ کر اس کا استقبال کرنا, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جب وہ دنیا کا انصاف کرنے کے لیے آئے گا ہم اس کے ساتھ اس زمین پر آئیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جن کو یسوع مسیح مقرر کریں گے انصاف کے لیے. آج اسی پادری صاحب نہ کرسی تے نہیں بیٹھ سکتے, اور کل ہم کلام سن رہے تھے, خدا کے خادم نعیم پرشاد کہتے ہیں آسمان پر فرشتوں کو, پلیز آسمان پر فرشتوں کو یہ اجازت نہیں ہے, آخری گل سنو, آسمان پر فرشتوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خدا کے تخت پر بیٹھ سکیں, لیکن یسوع مسیح کے خون خریدوں کے لیے یہ آفر موجود ہے, آپ کو تخت دیے جائیں گے بیٹھنے کے لیے, اور ہم تختوں پر بیٹھ کر اس کے ساتھ قوموں کا انصاف کریں گے. کتنی بڑی شادمانی ہے. کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ وہی جو میں نے آپ کو بولا, 2 باری پیدا ہونا ہے پھر 1 باری مریں گے, اور پال کی طرح شادمانی کے ساتھ مریں گے. مرنا میرے لیے پروفٹ ہے, نفع ہے. تو میں ہمیشہ کہنا جے جینا مسیح ہے, آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اگر مسیح ہے تو پھر مرنا ہمارے لیے نفع ہے. تے جے اسی ادھے ادھر تے ادھے ادھر تو پھر مشکل ہے. وہ ایک بھائی تھے, جینون واقعہ ہے, تو ان کو بولا, وہ نکلے ابھی دوست تھے, نماز پڑھ کے نکلے اور ساتھ ہی نسوار رکھ لیں. میں کہا خان صاحب ابھی تو آپ
عبادت کر کے نکلا. وہ کہتا ہے یار یہ اللہ کیا ہے, یہ دنیا کیا ہے, یہ دنیا کیا ہے, وہ خدا کیا ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے. یا آپ دنیا کے ہیں یا آپ خدا کے ہیں. اگر آپ دنیا کے ہیں تو خدا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا. ناپاک خدا کو دیکھ نہیں سکتا. اور اگر آپ اپنے آپ کو پاک ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں, صرف ایک دنیا ٹکرا مارتی پھرتی ہے. اور کیوں ہم آسمان کا راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہے؟ کیونکہ دروازہ ایک ہے, کیونکہ راستہ ایک ہے. اور جب تک آپ اس راہ پر نہیں آئیں گے, اس دروازہ سے داخل نہیں ہوں گے, آپ آسمان کے اندر جا نہیں سکتے. اور وہ کون ہے؟ راہ, حق اور زندگی یسوع مسیح ہے. کوئی یسوع کے بغیر باپ تک نہیں جا سکتا. آج میں آپ کو انکریج کرتا ہوں, پلیز اپنا آپ یسوع کو دے دیجیے. بھائی عنایت آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. کل ہم میں سے بہت سے شاید یہاں پر نہیں ہوں گے. شاید آپ مجھے کل یہاں پر نہیں دیکھیں. لیکن یہ ہمارے پاس گارنٹی ہونی چاہیے, جیسے میں نے جان پائپر کی بات آپ کو بتائی, کہ جب آپ اس زمین سے اپنی آنکھیں بند کریں, آپ کے اندر یہ شرٹی ہو. جدو موت دا فرشتہ کول کولنج پھر رہا ہے نا, تو آپ یہ نہ کہوں ٹھہر جا پائی فلانا کام کر, آپ یہ کہ آ جا جلدی, کیونکہ اب جو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے, میں اب اسے روبرو دیکھنے جا رہا ہوں. میں اپنی آنکھوں سے اسے دیکھوں گا, میں یسوع کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالوں گا, میں اس کے ساتھ بیٹھ پاؤں گا. جلدی کر آئیں, گڈ نائٹ کہنے کی تیاری کریں تاکہ آسمان پر ہم گڈ مارننگ بول سکیں. کیسے ہوگا؟ یسوع کا خون تجھے دھوئے گا, صاف کرے گا. اور جو ہم نے 7ویں باب میں مکاشمہ پڑھا, وہاں پہ لکھا ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے. اور وہ ایسی دلہن کو لینے آ رہا ہے. 19واں باب مکاشفہ کی, ایسی دلہن کو لینے آ رہا ہے جس میں کوئی داغ اور دھبا اور جھری نہیں ہوگی. اور پھر 20ویں باب میں وہی اس کے ساتھ حکمرانی بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ابدیت میں ہم اس کے ساتھ موجود ہوں گے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کے ساتھ ہوں گے. دو راہ ہے, یا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ کے لیے موت, گہرائی, اندھیرا, کڑھنا, زخم, رونا. سو میں آپ کو دعوت دوں گا, پلیز آئیے یسوع کے پاس. وہ آپ کو دھوتا ہے, صاف کرتا ہے. سب آنکھیں بند ہو جائیں, سر جھک جائیں. بڑا سنجیدگی کا لمحہ ہے. پلیز, یہ بہت پریشیس ٹائم ہے. ایک فیصلہ تجھے آسمان کی شہریت دے سکتا ہے, تجھے یسوع مسیح کی حضوری میں لے جا سکتا ہے, یسوع مسیح کی قربت بخش سکتا ہے. تیرا ایک فیصلہ آج شام تیری نسلوں کو بدل کے رکھ سکتا ہے. اس لیے میری بہن, میرے بھائی, یہ صرف 1-2 منٹ آپ کے لیے. میں چاہوں گا پلیز ایک زبردست مضبوط فیصلہ کیجئے اور آسمان پر یسوع مسیح کے ساتھ شامل ہو جائیے, جہاں نہ رونا ہے, نہ ماتم ہے, نہ آہ و نالہ ہے, نہ بھوک ہے, نہ دھوپ ہے, اور خود خداوند تیری آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. پریز دی لارڈ. میں چاہوں گا خدا کے خادم جناب پاسٹر سرور مسیح صاحب تشریف لائیں گے, اور آپ تمام کے لیے خدا ان کے حضور میں دعا کریں گے. آپ پلیز اپنا ضرور فیصلہ کیجیے اور خدا کے خادم کے ساتھ مل کر خدا کی حضوری میں حاضر ہوئیے. آئیے دعا کریں اور اپنے آپ کو خدا ان کی حضوری میں پیش کریں. خدا ان کے بندہ نے بڑی صفائی کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ خدا کے کلام کی باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, اور اب فیصلے کا وقت ہے. یاد رکھیں, ہماری ابدیت کا فیصلہ زمین پر کیا جائے گا, سو وہ ہمارے ہی وسیلہ سے ہے.
सो आइए, जिन्होंने खुदा का कलाम सुना है, अगर आज तक आपने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं किया तो आज अपनी ज़िंदगी यीशु को दें, क्योंकि राह, हक और ज़िंदगी वही है। और उसने कहा कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। सो वाहिद राह बाप के पास आसमान पर जाने की यीशु है। अपने दिल में, अपनी ज़बान से आज खुदावंद की हजूरी में कबूल करने का फ़ैसला करें। खुदा बाप, कलाम की इन आमीक कीमती अनमोल बातों के लिए जो तेरे खादम के वसीला से हमें से हर एक तक पहुँची, तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो कलाम का बीज इन जिंदगियों में बखेरा गया, बख्श दे के 100 गुना फल पैदा करे, तेरे लोग दिल से तुझे कबूल करें, तेरी तरफ रजू लाएं आए खुदा, और अपनी ज़िंदगी के बाकी आयाम जो तूने इस ज़मीन पर इन्हें बख्शे हैं, तेरे साथ बसर करें आए खुदा। इन सब को अपनी हजूरी से दाना दिल दे आए खुदा, फैसला करने का फजल दे। रूह पाक एक एक ज़िंदगी की अपनी कुदरत से, अपनी हजूरी से मदद फरमा, दिलों को बदल दे, सोचों और ख्यालों को बदल दे। पूरी आए खुदा बीइंग यीशु के नाम से चेंज हो जाए। रूहल कुद्स की पावर्स, पाकरू के मस्सा की बदौलत तेरे लोग, तेरे बेटे यीशु मसीह के हम शक्ल बन जाए, यीशु की सूरत पर ढल जाए, यीशु की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई को जान जाए, बातनी इंसानियत में रोज बरोज मजबूत होते चले जाएं आए खुदा, और अपनी जिंदगी के बाकी आयाम तेरी राहों पर, तेरे साथ, तेरे पाक लोगों की रफाकत में, रूहल कुद्स की रहनुमाई में बसर करे। सारे घरानों को बड़ी बरकत दे आए खुदा। खुदावंद भाई शराफत को, उसके सारी फैमिलीज को आए खुदा, तमाम भाइयों को और उनके खानदानों को, जितने अजीज यहाँ पर तेरी हजूरी में जमा है, इन सब को छू ले, बरकत दे आए खुदा। तसल्ली, तशफ़ी, इत्मीनान अनायत कर, अपनी बाहों में ले और अपने बच्चों की ढारस बनाए खुदा। तेरा शुक्र हो जिंदगी के कलाम के लिए, उम्मीद के कलाम के लिए, खुशी, ताजगी और बरकत से भरे हुए कलाम के लिए तेरा शुक्र हो। अपने खादम को और बरकत, मस्सा और जोर अनायत कर, और यूं ही अपनी बादशाही की वुसअत के लिए और रूहें बचाने के लिए बड़े जोर और कसरत से इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह के नाम से ऐ बाप हम ये दुआ मांगते हैं। एक आखिरी बात करके हम दुआ अरबानी करेंगे। जब भाई अनायत बीमार हुए, ज़्यादा सीरियस हुए, तो और ठीक होने के बाद घर आए, तो मैंने उनके कमरे में बैठकर उनसे इकरार करवाया और अपने भाई से जो दुआ खुदा के खादिम ने भी की है, मैंने इसके अंदर उन्हें लीड किया। उन्हें कहा कि मेरे पीछे पीछे बोलें कि खुदावंद यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है। और इसी उम्मीद के सबब से मैं जब कलाम सुन रहा था, खुदा के खादिम ने बोला कि जब खुदा के खादिम ने अपनी आंखें यहाँ बंद की, वो कहते हैं कि यहाँ गुड नाइट बोला और वहाँ पर गुड मॉर्निंग, और मेरा ईमान है कि मेरे भाई ने जब यहाँ पर अपनी आंखें बंद की और जब दोबारा आंखें खोली तो उन्होंने ज़रूर खुदा यीशु मसीह को गुड मॉर्निंग बोला होगा। मैं जब इस्लामाबाद में था तो मुझे नाजिया ने फ़ोन किया और भाई की तबीयत के बारे में बताया, काफ़ी सीरियस थी, रात 12-1 बजे का टाइम था। मैंने उसी वक्त अपने भाई की दोबारा दुआ की, और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि जब तक हम इस बदन के अंदर कायम हैं और जब तक आप जिसके लिए दुआ कर रहे हैं वो इस बदन के अंदर मौजूद है, आपकी दुआ उसके लिए फ़ायदा मंद है। मैंने फिर खुदा के हुजूर झुक कर
उनके लिए दुआ की और खुदा से कहा, खुदावंद अगर उनकी ज़िंदगी में उनसे कोई गुनाह सरजद हुए हैं, मैं उनके लिए तेरे हुजूर मुआफ़ी चाहता हूँ और मिन्नत करता हूँ तो अपने बंदा को मुआफ़ कर और अपने बंदा को अपने बेटे के खून से धोकर पाक साफ कर और अबदी ज़िंदगी का वारिस बना। और इसी बिना पर मैं पक्की उम्मीद के अंदर कायम हूँ कि मेरे भाई ने जब दोबारा अपनी आंखों को खोला है, वो आसमान पर गए हैं और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को गुड मॉर्निंग बोला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद की सिखाई दुआ हम सब मिलकर बोलेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत आप सबों के साथ, तमाम गमज़दा अजीज़ों के साथ और मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन। PPC चैनल, आपका अपना चैनल।